अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। सियासत की नगरी से बहुत सारी खबरें लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो गई हूँ। जनाब, आज के वीडियो में हम लोग ज़िक्र करेंगे राशिद सोमरो, जिनका ताल्लुक़ फ़ज़लुर रहमान, मौलाना फ़ज़लुर रहमान की पार्टी से है। उन्होंने इमरान खान के बारे में जो नाज़ेबा कलिमात बोले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज ही के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमाद अज़हर साहब हैं, उनके घर पे किस तरह से छापा मारा गया है और उनकी वालदा ने क्या बयान दिया है, और उसके बाद जो हुकूमत की सियासी हलचल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि खान साहब ने अब लॉन्ग मार्च से एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है, और वो यू टर्न क्यों उनको लेना पड़ा, क्या वो लेना चाहते थे या वो मजबूर हो गए, सब कुछ होगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको राशिद सोमरो के बारे में बता दूं, जिनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से है, और इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बहुत ही नाज़ेबा कलिमात बोले हैं। सबसे पहले तो आप लोग सुन लीजिए कि वो कह क्या रहे हैं। तुम्हारी जुर्रत है, तुम्हारी अखलाक की हैसियत क्या है? तुम्हारे बाप को हम नहीं जानते। क्या तुम्हारे बाप को करप्शन के केस में नौकरी से नहीं निकाला गया था? तुम्हारी मां को हम नहीं जानते। मैं बतलाऊं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मां को कहां से हासिल किया था? मुफ्ती ताहिर ने तो बसीरत के बुनियाद पर कहा होगा कि यह हरामी बच्चा है। हम साबित कर सकते हैं कि यह हरामी बच्चा। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया और मैं इसको भरपूर तरीके से कंडेम करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि ठीक कुछ दिन पहले मुल्तान जलसे में इमरान खान साहब ने मरियम नवाज़ के बारे में एक बहुत ही गलत ज़बान इस्तेमाल की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मरियम, तुम मेरा नाम मत लिया करो, वो भी इतने जोशो खरोश से। और जब तुम मेरा नाम इतने जोशो खरोश से लेती हो तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा शौहर ही नाराज़ हो जाए। जिसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही घटिया मतलब था, बहुत ही गंदा मतलब था। मुझे बहुत उस वक्त खुशी हुई थी जब बहुत सारे लोग जो हैं मरियम नवाज़ के हक़ में उठकर खड़े हुए थे। हालांकि उस वक्त भी कुछ कम ज़र्फ़ लोग थे जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोग जो थे वो सही तनकीद भी कर रहे थे, कुछ लोग गलत तनकीद भी कर रहे थे। उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंडेम किया था, क्योंकि सियासत के अंदर ये जो गंद है ना, ये जो एक दूसरे के नैरेटिव से मुत्तफ़िक ना होने पर दूसरे को गद्दार कहना, दूसरे को कैरेक्टरलेस कहना, दूसरे को बिका हुआ कहना, दूसरे को लिफाफा खोर कहना, दूसरे को पटवारी कहना, या किसी को यूथिया कहना, ये बहुत ही गलत बात है। तो अब जनाब इस चीज़ को लेकर ये चीज़ बहुत परवान चढ़ती जा रही है। कुछ लोग इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे थे कि माजी में जो नवाज शरीफ हैं वो भी तो जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से जो है कैरेक्टर असैसिनेशन करवाया करते थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। तो अगर वो ऐसा किया करते थे तो बहुत गलत किया करते थे। आप क्या उनको तमगा देना चाहते हैं, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आप खुद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? अगर तो आप नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या है? फ़र्क तो ये होता कि जब रियासत मदीना के अमीन जो हैं वो ये कहते हैं कि बाकी लोग ये सब करते आए हैं, हम इस तरह नहीं करेंगे, तब लोग उनके पीछे चलते, तब लोग उनको फॉलो करते। और वही बात है कि कहते हैं कि एक मुकाफ़ात अमल है, लेकिन मुकाफ़ात अमल भी नहीं है। मैं कहूँगी कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब राशिद सोमरो साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जनाब इमरान खान के बारे में, अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूं कि तारीख़ में अगर आप जाकर देखें तो इमरान खान साहब के जो वालिद हैं उनको वाकई करप्शन के केसेस का सामना था, और उनके ऊपर करप्शन के बहुत इल्ज़ामात लगते रहे हैं, और उनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे जो कि साबित भी हुए थे। उसी चीज़ का हवाला दिया था राशिद सोमरो ने। चलें वो तो ठीक है, लेकिन उनकी वालदा को बीच में लेकर आना, या उनकी वालदा को खुदा न खास्ता मुबैना तौर पे बज़ारे हुस्न से जोड़ना, या फिर इमरान खान को जो उन्होंने वर्ड बोला हरामी बच्चा, ये सरासर गलत है। इसको कंडेम करना चाहिए। अगर एक दूसरे के ऊपर पार्टीज़ इस हद तक गंद उछालेंगी तो सोचें कि दुनिया में हमारा इमेज क्या जाएगा, जो कि पहले ही नहीं है। मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ, और मुझे पता है कि जब मैंने मरियम नवाज़ वाली बात को कंडेम किया था उस वक्त जो अहले यूथ थे, मुझे मजबूरन अहले यूथ कहना पड़ा, मैं यूथिया नहीं कहती, वो लोग मुझे कह रहे थे कि आप पटवारन हैं। आज जब मैं इमरान खान साहब की साइड ले रही हूँ तो लोगों ने मुझे ये कह देना है कि जनाब आप यूथिया हैं, लेकिन मेरा काम है कि सच को सच कहना, गलत को गलत कहना। अब चलते हैं जनाब हमाद अज़हर साहब की तरफ। कि आप लोगों को पता है कि खान साहब जो अब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, हालांकि वो लॉन्ग मार्च नहीं है, अब वो जलसा भी नहीं होगा, वो एक जलसी सी होगी।
کیوں ہوگی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اب جگہ جگہ چھاپے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور چھاپے کیوں پڑ رہے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ ذرا دیکھیں حماد اظہر کی جو والدہ ہیں وہ کیا بیان دے رہی ہیں۔ واقعہ کیسے ہوا ہے؟ آج تک کوئی بات نہیں، میاں محمود الرشید یہاں پر، میاں محمود الرشید موجود تھے، یاسمین راشد موجود مجھے تھی۔ کسی کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا کیا ہوا کیا ہے؟ آپ کو کس چیز کا؟ مجھے تو اپنا پتہ، انہوں نے آ کے میرا دروازہ زور زور سے، ان کو کیا ضرورت تھی میرے گھر کے اندر آنے اندر کی؟ داخل ہوئے ہیں؟ ہاں جی، اندر داخل ہو کے لاؤنج میں، پھر بیڈ روموں میں گئے ہیں، تینوں چاروں میں سے میرے دروازہ زور زور سے جب کیا میں تو ایک دم سے ڈر گئی۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی سی شرافت دکھائیں، یہ تو نہیں نا ہے اپنا۔ میڈم کو فزیکلی ڈانٹے؟ جی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اب جو ہے نا وہ پکڑا بھی جا رہا ہے، لیکن حکومت خود بڑی کنفیوز ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ شیریں مزاری صاحبہ کو پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یا تو آپ ان کو پکڑتے ہی نہ، اور اگر آپ نے پھر ان کو پکڑ لیا تھا تو پھر آپ ان کو چھوڑتے نہ، لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے عورت کارڈ یوز کیا ہے، جو کہ سراسر غلط تھا۔ تو جناب یہ چیزیں، یہ جو روش چل نکلی ہے یہ نہیں ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں لانگ مارچ کی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو یہ پیورلی پی ڈی ایم کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، جو کہ پچھلے 2 سال سے وہ لوگ پلان کر رہے تھے، لیکن ہر بار ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک رضامندی چاہیے تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی رضامندی نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار ناکام ہو رہے تھے۔ فائنلی انہوں نے فیصلہ کیا، تمام جماعتیں متحد ہوئیں، چاہے وقتی طور پہ ہوئیں، بعد میں ان کا اتحاد نہیں رہے گا، لیکن ان کی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ عمران خان کی کارکردگی سے بری طرح سے بددل تھی، اور دوسرا یہ کہ اکانومی کا جو ستیہ ناش ہو رہا تھا اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم کسی بھی پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم نیوٹرل بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ عمران خان صاحب نے 2 الزامات دھرے، ایک امریکہ کے اوپر اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ پہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ اب یہاں تک تو سب کچھ تھا، لیکن عمران خان جو ہیں بڑے ولولے کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ عمران خان یہ جانتے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، ان کے حق میں نکلیں گے، کیونکہ ان کا بیانیہ بہت مضبوط تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک ہی ایسا ہے جہاں پر کوئی بھی کام ہو جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اے جو کچھ کرا رہے ہیں امریکہ ہی کرا رہے ہیں۔ تو جب خان صاحب نے امریکہ کا نام لگایا تو لوگ جو ہیں خان صاحب کے ساتھ جوک در جوک ان کے چیزوں میں شامل ہوتے گئے، ان کے جلسوں میں شامل ہوتے گئے، ان کے بیانیے کے ساتھ ملتے گئے، اور یہی عمران خان کی فتح تھی۔ لیکن عمران خان کو پتا تھا کہ میں پی ڈی ایم کے اوپر یا موجودہ گورنمنٹ کے اوپر اتنا دباؤ ڈال دوں گا کہ دوبارہ سے ان کی گورنمنٹ آ جائے گی، یا پھر اگر گورنمنٹ آتی ہے نہیں آتی اس پہ تو وہ شور تھے، لیکن وہ چاہتے تھے الیکشنز ہو جائیں۔ اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ پریشر تھا، اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسی پریشر کے سلسلے میں، اسی پریشر کے نتیجے میں جتنے بھی نون لیگ کے لوگ تھے یہ سارے مل کر گئے میاں صاحب کے پاس باہر لندن میں۔ وہاں بیٹھ کے جو ان کا اندرونی ایک فیصلہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ ہم خان صاحب کی خراب معیشت کو اپنے سر پہ لے کے الزامات لینے سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ نئے الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہم اپنا بیانیہ جو ہے نا وہ جس طرح خان صاحب نے اپنا بیانیہ بنایا اس طرح ہم بھی اپنا بیانیہ مضبوط بناتے ہیں۔ اور ان کا بیانیہ مضبوط بھی تھا۔ وہ کیا تھا بیانیہ؟ یہ تھا کہ عمران خان نے معیشت کا وہ بیڑا غرق کیا ہے کہ اب ہم لوگ اس گورنمنٹ کو نہیں چلائیں گے جب تک کہ ہمیں ایشورنس نہیں ملے گی۔ دوسرا یہ کہ پوری نون لیگ اور پی ڈی ایم اس لیے بھی ڈبل مائنڈڈ تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کو نیوٹرل کہا تھا، اور ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ 2023 تک گورنمنٹ میں رہیں۔ اگر تو 2023 تک یہ گورنمنٹ کریں گے، ان کو یہ ایشورنس اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ کہہ دیتی ہے کہ 2023 تک آپ کو کوئی ہلائے گا جلائے گا نہیں، تو پھر ہم یہ سارا پریشر اور خراب اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات کریں گے، پھر ہم جا کے آئی ایم ایف سے بھی ملاقات کریں گے، اور پھر سخت فیصلے بھی لیں گے تاکہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن کی تیاری کر سکیں اور اس کی اصلاحات کر سکیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اشور نہیں کروا رہی تھی، اور اسی وجہ سے خان صاحب بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا کہ ہر صورت ہم نے الیکشنز کی طرف ہی جانا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اپنے جلسوں میں اور اپنے بیانات میں جو میاں محمد نواز شریف یعنی کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور مریم نواز نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ یعنی کہ یہاں پر جو باقی پی ڈی ایم کے لوگ تھے، یا جو مولانا فضل الرحمان تھے، یا جو زرداری صاحب تھے، انہوں نے پھر یہاں پر انٹری ماری۔ انٹری اس طرح سے ماری کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ الیکشنز کی طرف چلے گئے تو اس کا تاثر یہ جائے گا پورے عوام کو کہ وہ تو پہلے ہی عمران خان کی بات میں آئے ہوئے ہیں کہ ہاں جی یہ امریکن سازش ہوئی ہے، تو پھر یہ تاثر بھی جائے گا کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکی، اور پھر یہ یقینی فتح ہو جائے گی کس کی؟ عمران خان کی۔ یہی وجہ تھی کہ بیچ میں انٹری ماری سیاست کے بے تاج بادشاہ
یعنی کہ کون؟ زرداری صاحب. زرداری صاحب گئے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں ایشورنس دیتے ہیں تو ہم آگے چلیں گے, آئی ایم ایف سے بات کریں گے, کیونکہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا نون لیگ نے مفتاح اسماعیل کو منع کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے نہیں جانا آئی ایم ایف سے بات کرنے کے لیے. اور یہاں پر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ دباؤ میں اس لیے تھی کیونکہ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا, حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حفیظ شیخ جو ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے والی ہے, لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس چیز کو لے کر گھبرائی بھی تھی کہ اکانومی کو کیسے اتنی جلدی ٹھیک کیا جائے گا, اور خان صاحب اگر دوبارہ آ گئے اور یا اگر ہم نے ان کو سپورٹ کر بھی دیا تو پھر معیشت جو ہے وہ پوری طرح سے بیٹھ جائے گی اور خدا نہ خواستہ پاکستان کا وہ حال نہ ہو جائے جو سری لنکا کا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی انہوں نے زرداری صاحب کو یہ چیز اشور کرا دی کہ ہاں ٹھیک ہے 2023 تک آپ لوگ اپنی گورنمنٹ چلا سکتے ہیں. اگلا جو تیر نشانے پہ جا کے لگا وہ یہ لگا, زرداری صاحب نے کہا کہ اگر 2023 تک کی اگر آپ ہمیں ایشورنس دیتے ہیں تو پھر آپ ہمیں اس بات کی بھی ایشورنس دیں کہ اگر عمران خان اپنا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کو گرانے میں یا ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے, اس کے لیے ہم گرفتاریاں بھی کریں گے, ہم سب کچھ کریں گے. اور وہی بات ہوئی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خان صاحب جب عین موقع پہ بہت ہی زیادہ شور تھے اور وہ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ جلسہ یعنی کہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. اور لانگ مارچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کسی مقام پہ جا کے بیٹھ جانا, حکومت نہ چلنے دینا اور وہیں پر بیٹھے رہنا جب تک کہ آپ اپنے مطالبات کو منوا نہیں لیتے. اور خان صاحب کیونکہ یہ بات اب کر چکے ہوئے تھے, نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے تھے نہ وہ آگے جا سکتے تھے. اور عین موقع پہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ یہ بیان دینے والے تھے شاہ محمود قریشی کو ایک ان نون کال آتی ہے. اگر وہ اتنی ان نون کال ہوتی یا اتنی ان امپورٹنٹ کال ہوتی تو کبھی بھی شاہ محمود قریشی اس کو نہ پک کرتے. حالانکہ خان صاحب ان کو منع کر رہے تھے, اس کے باوجود انہوں نے کال پک کی اور آگے سے کیا سننے کو ملا, ہم آپ کو ٹریپ کر دیں گے. یعنی اس وقت خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یعنی ان کو خفیہ ذرائع سے یہ میسج پہنچ گیا تھا کہ آپ اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور یہی بات ہے کہ اب گورنمنٹ کے اندر وہ والا کانفیڈنس آ چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے کہا کہ خان صاحب آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں, حالانکہ وہ گالیاں دیتے رہے ہیں جنرل باجوہ کو. ابھی آپ نے دیکھا کہ شیریں مزاری کو جب پکڑا گیا تو ان کی بیٹی نے گالیاں دیں اور خود نام لے لے کے جنرل باجوہ کا گالیاں دی گئیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس کس طرح کے بینرز جو ہیں عمران خان کے جلسوں میں اٹھائے گئے, لیکن اس کے باوجود مریم نواز نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ ہم کرتے تو بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی. آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے اور خواجہ آصف نے اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, انہوں نے کیا کہا کہ جتنی سپورٹ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی, اگر ہمیں 30% بھی ملتی تو ہم یوں راکٹ کی سپیڈ سے اوپر جاتے. اور یہ بات کہیں نہ کہیں حقیقت بھی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی نہ صرف پیداوار ہیں بلکہ وہ پراپر ان کی سپورٹ سے ایک انوکھے لاڈلے بن چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے یہ اشور کروا دیا ہے کہ آپ جو ہے نا 2023 تک اپنا کام کریں. اور یہی وجہ ہے کہ اس گھن گرج کے ساتھ عمران خان نے نہیں کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گا, انہوں نے ایک مقام بتا دیا لوگوں کے کہ وہاں ہم ملیں گے. لانگ مارچ اس طریقے سے نہیں ہوتا. لانگ مارچ کا مطلب ہوتا ہے ایک پوائنٹ سے لیڈر کھڑا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لیتا 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 اس جلسی کو جلسہ اور جلسے سے بہت بڑا ایک جلسہ بناتا بناتا اپنے ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے اور وہاں جا کر وہ وہاں پر گھیراؤ کرتا ہے, وہاں پہ بیٹھتا ہے. لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ اب صرف اور صرف اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ اب 2023 تک رہے گی انٹل کے بیچ میں کوئی خدا نہ خواستہ بڑی چیز نہ ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب ایک چھوٹی سی جلسی کر کے پھر واپس آ جائیں گے. اب تک کی یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے پراپر سورسز سے, یعنی کہ اس میں آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو آپ کو بتا رہی ہوں سچ بتا رہی ہوں, اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ان تمام پوائنٹس میں سے آپ کس کس پوائنٹ سے متفق ہیں اور کون کون سا پوائنٹ جو ہے اس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سچ ہے اور کیا لگتا ہے آپ کو جھوٹ ہے. اور جو میں نے آپ کو کہا کہ خان صاحب نے اب بہت بڑے لانگ مارچ سے یو ٹرن لے لیا ہے, اس بارے میں آپ لوگ جو بھی سوچتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.